عبادت اور ذکر درود و سلام ہے۔ اور حضور نے فرمایا مجھ پر دم کٹا درود نہ بھیجا کرو۔ پوچھا دم کٹا درود کون سا ہے؟ کہا جس میں وصال کا ذکر نہ ہو۔ آئیے مل کر محبت سے درود و سلام پیش کریں اور وہ عمل کریں جو اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے اور جس کی بے مثال جزا ہے۔ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی صلی اللہ علیہ آپ سے تشریف لائیں اور اپنے خوب انداز میں شاہی خدا کا ذکر فرمائیں۔ نعرہ تکبیر اللہ ہم نے
حضرت محترم نبی پاک کے پسینہ معطر کے کیا کہیں؟ صحابہ کرام کو جب حاجت ہوتی نا آپ کو دیکھنے کی یا ملنے کی اور آپ مسجد نبوی میں موجود نہ ہوتے تو آپ حضور علیہ السلام کے وجود معمر کی خوشبو کے ذریعہ سے حضور تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ اور عزیزان محترم وہ واقعہ تو آپ نے متعدد بار سنا ہے کہ بیٹی کی شادی کے لیے اماں جی آئی خوشبو لینے کے لیے شیشی میں حضور نے اپنا پسینہ مبارک ادا کر دیا، پھر وہ گھر خوشبوؤں کا گھر پکارا جانے لگا۔ تو حضور علیہ السلام کے پسینہ معطر میں کتنی خوشبو ہے، کتنی خوشبو ہے، بیان سے باہر ہے۔ لیکن سنیے حضور علیہ السلام مولا حسن کو اور حسین کو سونگا کرتے تھے۔ نبی کا خود وجود معطر اور مرمر تھا، لیکن حضور علیہ السلام مولا حسن حسین کو سونگا کرتے تھے۔ پوچھا حضور آپ حسن حسین کو سونگتے کیوں ہیں؟ فرمایا مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو دوستان محترم ان حضرات کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں۔ مولا حسین کے کائنات میں تشریف آوری سرکار وفا حضرت عباس علمدار کی کائنات میں تشریف آوری کا حوالہ سے یہ جشن ہے، اور انجمن تحفظ ناموس رسالت کی طرف سے یہ انعقاد پذیر ہے۔ اور یہ وہ حضرات نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے کربلا میں ناموس رسالت کے لیے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا ہے۔ اب لازم ہے کہ ہمیں قیامت تک ناموس رسالت کے ہر پہرہ دار پر کہ وہ حسین بادشاہ کو بھی سلام کرے، عباس علمدار کو بھی سلام کرے۔ اور میں ان تمام احباب کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اس بزم کو سجایا۔ جناب اللہ رکھا اس میں حسنین ہے، سیدہ پاک ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، لب ہے تذکر پنڈتن کے پھول مہکے ہیں میرے چمن کے،
पंडितन का ये अदना गदा है। अल्लाह 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 मेरे नबी का घराना, ये घराना अल्लाह अल्लाह मेरे नबी का घराना। खानवादा रसूल का जिक्र हो रहा है और फिर खानवादा रसूल की हज़रत नफीस कुसिया का भी जिक्र हो रहा है, जिसमें सैयदा है, हसनैन है और मुश्किल कुशा है। दोस्तान मोहतरम, हज़ूर मौला कायनात हज़रत अली पाक ये वो अजीबुल मर्तबत हस्ती है कि जिनके लिए नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीकुल बाबुहा, अना दारुल हिकमत व अलीकुल बाबुहा। नबी ने इनके लिए कहा लहमु का लहमी, दमु का दमी। नबी पाक ने इतनी बार कहा अली तेरे जैसा, अली ने एक बार नहीं कहा मैं नबी जैसा। हुजूर मौला कायनात की कायनात में तशरीफ आवरी भी ज़माने को अभी तक हैरत में मुब्तला किए हुए हैं। हज़रत जिनकी विलादत अल्लाह के घर में हो, परवरिश नबी के घर में हो, जिनके सर पर दस्तार रसूल हो, जिनके मुंह में ज़बान रसूल हो, जिनकी सुल्ब में औलाद रसूल हो, ज़माना उस अली की शान का अंदाज़ा क्या लगा सकता है कि जिनका काबे में आना मौलूद हरम कहलाए। सुभान अल्लाह। ज़बाने रिसालत चूमे और चूसे तो लहमों का लहमी का मिज़ाज कहलाए, और होश रसूल में आए तो नूर खुदा कहलाए। वो अली जो दावत जुल अशीरा में आए तो शाहिद वजूद रसूल कहलाए। बिस्तर रसूल पर सोए तो मौला किला कहलाए। गदीर खुद में आए तो मौला कायनात कहलाए। बदर में आए तो शाहिद फदा कहलाए। ओहद में आए तो नासिर रसूल कहलाए। खैबर में आए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बदर में आए शाहिद बदर कहलाए। ओहद में आए नासिर रसूल कहलाए। खैबर में आए शाहिद फदा कहलाए। खंदक में आए तो कुल्ले ईमान कहलाए। वो अली कि अगर मुबाहले में आए तो नफ्स रसूल कहलाए। चादर तत्हीर में आए तो वारिसी चादर तत्हीर कहलाए। मिंबर पर आए तो खतीब मिंबर सलूनी कहलाए। कुरान पढ़े तो नुक्ताए बाय बिस्मिल्लाह कहलाए। वो अली जो हालत रुकू में अंगूठी दे शान इन्नवा कहलाए। साइल को रोटी दे सरताज हर अदा कहलाए। रसूल के कंधों पर चढ़े तो रात में दोषे हबीबे के भैया कहलाए। बुतों के सर कलम करे बुत शिकन कहलाए। ताजो तख्त छोड़ कर जमीन पर आए अबू तुराब कहलाए। सुभान अल्लाह। क्या शान है हुजूर मौला कायनात, क्या शान है। खंदक अली अली है तो खैबर अली अली। इस्लाम के वजूद का महवर अली अली। एक दिन खुलेगी देखना सब पर हुसैनियत। एक दिन खुलेगी देखना सब पर हुसैनियत। एक रोज होगा देखना घर घर अली 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 अली। खंदक अली अली है तो खैबर अली अली। इस्लाम के वजूद का महवर अली अली। एक दिन खुलेगी देखना सब पर हुसैनियत। एक रोज होगा देखना घर घर अली अली। सलमान पढ़ते होंगे अली की फजीलतें और करते होंगे बीसों पूजर अली अली। अल्लाह क्या मिठास है इस इसमें पाक में, दिल को सुकून मिलता है सुनकर अली अली। कुल ईमान फाते खैबर बुत शिकन नारे हैदरी 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 हैदरी। अदल से अकल का अंडा अली
علی مولا کو کیا جانے کہ خوشبو کا مقام و مرتبہ باتیں سما جانے، بس یہی دنیا دل کے سمجھانے کو کافی ہے۔ علی کیا ہے خدا جانے، خدا کیا ہے علی جانے۔ قل میں ایمان بابا کی شان کمال ہے تو لخت دل کی شان سے کائنات میں آنے کی شان کیا ہوگی؟ حضور امام حسین کائنات میں تشریف لائے اور ادھر مسجد نبوی میں اذان ہوئی، سیدہ مصلی بچھا کر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ بارگاہ رسول میں عرض کیا جو آپ کی خدمت پر مامور تھی، کہا کہ میں نے عجب معاملہ دیکھا کہ ادھر شہزادے آئے، ادھر اذان ہوئی، سیدہ مصلی بچھا کر حالت نماز میں کھڑی ہو گئی تو حضور نے فرمایا حیرت کی بات کیا ہے؟ میری بیٹی زمین کی حور ہے، میری بیٹی زمین کی حور ہے، اور بتایا کہ اگر آنے والا پاک ہے تو بنت رسول بھی پاک ہے، اس لیے کہ اللہ نے نجاست کو ان سے دور رکھا ہے، نجاست کو ان سے دور رکھا ہے، تو جو بھی اہل بیت سے اچھا جی اللہ نے نجاست کو اہل بیت سے دور رکھا ہے، تو جو بھی اہل بیت سے دور ہے وہی نجاست ہے، جو بھی اہل بیت سے دور، جو بھی اہل بیت سے دور ہے وہی نجاست ہے۔ عزیزان گرامی قدر پہ یہ مطہر نفوس ہیں، یہ ایسے پاکیزہ نفوس ہیں، یہ ایسے پاکیزہ نفوس ہیں کہ جو ان کے قرب میں آ گئے اللہ نے انہیں بھی پاکیزہ عطا فرما دیا۔ اور حضور مولا حسین نے تو کیا کہے، کائنات میں تشریف لائے تو آپ کے آنے پر ہی اعلان ہو گیا کہ آنے والا اتنا پاک ہے۔ حسین وہ ہستی ہے کہ جن کا جھولا جھولانے کے لیے سید الملائکہ زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ حسین وہ ہے کہ اگر ہرنی کی خواہش کرتے تو جبرائیل ہرنی کو پکڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ جو سکیز حسین کی شان کا تھا، فخر کرنے میں جبت خلیل بن گئی، نفس لین غلامیاں کرن گئی، اسرافیل بن گئے، میکائیل بن گئے، بچہ ہرنی کا جیگر حسین بن گئے، ہرنی کہتے پھر جبریل بن گئے، ہو گئی عقل کی حد سردار تھے اور بوہا رنگ نے نہیں جرائیل بن گئے۔ حسین وہ ہے جو نبی کی پشت پر سوار، نبی کے کندھوں پر سوار، نبی کے سینے پر سوار، تو جس سینے پر قرآن اترا اس سینے پر پھیلنے والی ذات کو حسین کہتے ہیں۔ حسین روتے ہیں تو حضور سجدہ سے کہتے ہیں کہ شہزادے کو رونے مت دیا کریں، ان کا رونا مجھے بے قرار کرتا ہے۔ تو جو سیدہ سے کہیں کہ حسین کا رونا مجھے بے قرار کرتا ہے، تو جنہوں نے کربلا میں حسین کو رلایا، عزیزان من حسین پاک کی شان و عظمت برابر بڑا ہے۔ عظمتوں کے حوالے سے ایک جملہ سنیے گا، کم سن ہے، چھوٹی عمر ہے، بھئی غیر توجہ سے عدل توجہی سے نہیں، نظر بے نظری سے نہیں، حسین سے محبت کرنے والوں کی نظر یہ جملہ کرنے جا رہا، کم سن ہے،
شان ہی پر آل برا ہے. سرکار عباس علمدار کے کیا کہتے ہیں؟ ابو الفضل قمر بنی ہاشم، یہ معلوم ہے نا، ابو الفضل قمر بنی ہاشم غازی عباس علمدار. سبحان اللہ، ابو الفضل، فضل کے ابو. اب آپ کے جو شہزادے ہیں نا، ان کے ناموں کے حوالہ سے مختلف حوالے ملتے ہیں، لیکن ایک آپ کے شہزادے مدینہ میں رہے، وہ ہے حضرت عبید اللہ بن عباس. حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں کہ جب بھی عبید اللہ بن عباس کو دیکھتا ہوں مجھے چچا عباس کی یاد آ جاتی ہے. آپ دیدہ ہو جاتے تھے جناب عبید اللہ بن عباس کو دیکھ کر، کہ آپ کو دیکھ کر مجھے چچا عباس کی یاد آ جاتی ہے. حضرت ابو الفضل، فضل خوبی کو کہتے ہیں، فضل کمال کو کہتے ہیں. تو یہاں پر بزرگ لکھتے ہیں کہ جمیع خوبیاں جس وجود میں آ کر جمع ہو جائے اس وجود کو ابو الفضل کہتے ہیں. خوبیوں کے مجموعے کو ابو الفضل کہتے ہیں. اور دوستانے کے رب حسین بادشاہ کے تو کائنات میں تشریف لانے کے کیا انداز ہے، سبحان اللہ، لیکن سرکار وفا کے بھی تشریف لانے کے انداز بڑے کمال ہے. سیدہ زینب نے سرکار عباس سرکار وفا کو آغوش میں لیا، آنکھیں بند ہیں، جس طرح حضور مولا کائنات کی آنکھیں بند تھیں. حضور تشریف لائے، حضور نے سرکار مولا علی کو اٹھایا. کتنا بڑا نبی شناس ہے علی کہ نبی نے تھاما اور علی کو پتہ چل گیا کہ اب اٹھانے والا محمد مصطفیٰ ہے. نبی کے لفظ کو محسوس کیا علی پاک نے. جیسے ہی نبی نے علی کو اٹھایا، جناب علی نے آنکھیں کھولی اور چہرہ مصطفیٰ پر اپنی نگاہوں کا افتتاح کیا. جس طرح علی پاک نے آغوش نبی نے آنکھیں کھولی، سنیے گا، سیدہ زینب نے سرکار عباس علمدار کو اٹھایا، آنکھیں بند ہیں، آنکھیں بند ہیں. کہا بابا عباس آنکھیں نہیں کھول رہے، آنکھیں بند ہیں. میں ولادت عباس پیش کر رہا ہوں، بھئی ہے توجہ، میری طرف توجہ کیجئے، وہ انتظامی معمول ہوتے رہیں گے، میری طرف توجہ کیجئے. سرکار عباس آنکھیں بند ہیں اور جناب زینب کہتی ہے کہ بابا عباس آنکھیں نہیں کھول رہا. تو جناب علی نے کہا کہاں ہے حسین؟ حسین کو ملا، حسین تشریف لائے. جیسے ہی حسین بادشاہ نے جناب عباس کو اٹھایا، سرکار عباس نے آنکھیں کھول کر اپنی نگاہوں کا افتتاح چہرہ حسین پر کیا. چہرہ حسین پر سرکار عباس نے اپنی نگاہوں کا افتتاح کیا. سنیے گا عزیزان من، میں بات کو بڑی جلدی سے مکمل کرنے جا رہا ہوں، چونکہ نزاکت وقت میں محسوس کر رہا ہوں اس کی تحریک میں تیزی آ چکی ہے. لیکن آپ حضرات کے سامنے میں ولادت عباس پیش کر رہا ہوں، سرکار وفا کی ولادت پیش کر رہا ہوں. آقا حسین نے اٹھایا، سرکار عباس نے آنکھیں کھول دی. نبی کا علمدار علی، حسین کا علمدار، ہر جنگ میں علمدار رہا اور ہے. لیکن جیسے ہی علمدار کہتے ہیں، تصور کی وادی میں ایک ہی ذات آتی ہے جسے عباس کہتے ہیں، جسے عباس کہتے ہیں. بیعت وفا نے کی جس کے ہاتھ پر، اللہ اکبر، بیعت وفا نے کی جس کے ہاتھ پر، اس ذات کو ہی تو عباس کہتے ہیں. مجھ سے کسی نے پوچھا وفا کی مثال دو، میں نے قلم اٹھایا اور عباس لکھ دیا. حالات سے تھک جاتے ہیں جب حوصلے اپنے، تسکین کا احساس نکل جاتا ہے منہ سے، تسکین کا احساس نکل جاتا ہے منہ سے. جب لفظ وفا لکھنے کا کرتا ہوں ارادہ، بے ساختہ عباس نکل جاتا ہے منہ سے. چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں آپ حضرات کے سامنے مزید تفصیل کیا بیان کروں. 14 سال جس کی پرورش علی پاک کی آغوش میں ہو، 10 سال مولا حسن کی آغوش میں ہو، 10 سال مولا حسین کی آغوش میں ہو، پھر وہ ذات عباس نہ ہو تو کیا؟ عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس سے شیر بھی گھبراتے ہیں. آئے آئے
سکتے ہیں۔ اور حضرات کربلا میں متعدد بار جناب سرکار عباس نے اجازت طلب کی مولا حسین سے، حضور جانے دیں، حضور جانے دیں، حضور جانے دیں، لیکن جانے نہیں دیا۔ وقت آیا حسین بادشاہ نے کہا اگر آپ نے جانا ہے تو پانی لینے کے لیے چلے گئے۔ سرکار عباس پانی لینے کے لیے آئے، پانی لیا، چلو میں پینے کا ارادہ کیا، لیکن ترک کر دیا کہ خیمہ میں تو شہزادے اور شہزادیاں پیاسی ہیں اور میں ان سے پہلے پانی وہیں پانی چھوڑا، مشق لے کر قلم تھام کر میدان میں آئے، ظالموں نے وار کیا، ایک بازو قلم کیا، دوسرا کر دیا، اور عزیزان گرامی قدر تیروں کی برسات کر دی، اور تیروں کی برسات اس درجہ ہوئی کہ ایک تیر سرکار عباس کی آنکھ پہ جا لگا۔ اگر آپ یک بار زمین پر گرنے کا ارادہ کریں تو پہلے آپ کے ہاتھ زمین پر لگیں گے تاکہ جسم کو کچھ آسرا مل جائے۔ یہاں گھوڑے سے اترنے والے کے ہاتھ بھی نہیں، اس انداز میں عباس اترے ہوئے۔ کربلا میں ہر ذات کا اس مقام پر مزار اقدس ہے، لیکن واحد عباس ہے کہ جن کے کئی مقامات پر ہیں۔ سرکار حسین سرکار عباس کو لینے کے لیے آئے اور جناب عباس نے کہا آقا مجھے یہی رہنے دے، مجھے یہی رہنے دے۔ کہا اصغر کو لے کر گیا، اکبر کو لے کر گیا، اور محمد کو لے کر گیا، آپ کو بھی لے کر جاؤں گا۔ سرکار عباس نے کہا حضور مجھے نہ لے کر جائیں۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ میں سکینہ کے سامنے شرمسار بھی ہونا چاہتا کہ پانی نہیں لے کر۔ اور حضرات یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے جناب سیدہ زینب سے کہا کہ میری اماں ام المؤمنین کے پاس فاطمہ کے پاس جائیں تو ان سے کہیے گا کہ ہم نے قربان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ سیدہ زینب مدینہ پہنچی، جناب ام المؤمنین کو یہ بتایا کہ آپ کے لفظ دل آپ کے فرزند شہید ہو گئے، تو آپ بیٹوں کی چھوڑیے، بتائیے حسین کیسے، حسین کیسے؟ تو بتایا کہ حسین پاک بھی شہید ہو گئے۔ اب حضرت عباس کی والدہ نے پتہ کیا جملہ کہا؟ انہوں نے کہا سیدہ بتائیے میرے بیٹے حسین سے پہلے شہید ہوئے یا بعد میں؟ کہا کہ پہلے۔ کہا پھر ٹھیک ہے۔ کہا زینب سیدہ بتائیے کیا میرے بیٹوں نے قربان ہونے کا حق ادا کیا؟ میرے بیٹوں نے قربان ہونے کا حق ادا کیا؟ تو سیدہ زینب نے کہا کہ ہاں آپ کے بچوں نے حق ادا کیا، قربان ہونے کا حق ادا کیا۔ حضرات محترم چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں اور مکمل نہیں، میں اسی انداز میں اور انہی الفاظ میں جناب محمد ذیشان صاحب سے گزارش کروں گا۔ آخری بلا خان ہے، ان کی حاضری کے بعد حضرت خدیم ملت اسلامی آپ کا خطاب ہوگا، درود و سلام علیکم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم جیسے بھی ہے حاضری کے لیے سے ہے، دو کلام میں نے پڑھنے میری دو اشعار اللہ پریشان نہیں ہونا، میں نے بھی کہا ماشاءاللہ سے پہلے کا حاضری کے لیے سے سب بیٹھے ہیں، سرکار کی ذات میں محبت کے ساتھ مجھے پاک پڑھنا ہے تاکہ سب کی حاضری ہو۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم
تیرا گوارا سب کو بنتا تیرا جھولا مل کے جھلوں میں تیرا جھولا مل کے جھلوں میں تیرے جوڑے ساتھوں تیرے جوڑے ساتھوں نبیاں صلی